رخت سفر جس میں فقط اذن سفر ہو، وہ رخت سفر جس میں فقط اذن سفر ہو، اور اگلے قدم آپ کی دہلیز پہ سر ہو۔ وہ شخص کے منزل ہی ہے، وہ شخص کے منزل ہے جسے راہ گزر ہو، وہ شخص کے منزل ہی جسے راہ گزر ہو، کب اس کی تمنا ہے کہ اس شہر میں گھر ہو۔ اس دن کی طلب میں ہے یہ سانسوں کی اذیت، اس دن کی طلب میں ہے یہ سانسوں کی اذیت، جس دن یہ مدینے سے صدا آئے کدھر ہو۔ حسرت ہے کہ دو نیم ہو فرقت سے میرا دل، حسرت ہے کہ دو نیم ہو فرقت سے میرا دل، پہنچوں جو مدینہ تو شب شق قمر ہو۔ اے صادق عالم تیرے بوذر کا مجاور، اے صادق عالم تیرے بوذر کا مجاور، گلیوں میں ٹھکانہ ہو سرے خاک بسر ہو۔ یا فاطمہ زہرا تیرے گلشن کے تصدق، یا فاطمہ زہرا تیرے گلشن کے تصدق، ویرانہ دل سے کبھی خوشبو کا گزر ہو۔ مہماں شب اسرا کا یہی کہہ کے چلا تھا، مہماں شب اسرا کا یہی کہہ کے چلا تھا، ایک چیز بھی عالم کی ادھر ہو نہ ادھر ہو۔ وہ گرد ہواؤں میں بھی اڑتی نہیں اکبر، وہ گرد ہواؤں میں بھی اڑتی نہیں اکبر، جس گرد کو حاصل میری سرکار کا در ہو، جس گرد کو حاصل میری سرکار کا در ہو۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह मिन यौमिना हाज़ा व फ़ी इला यौमि लिक़ाइल्लाह अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा जाअकल्लज़ीना युअमिनूना बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ़्सिहिर रहमह अन्नहु मन अमिला मिनकुम सूअन बिजहालतिन सुम्मा ताब मिन बअदिही व अस्लहा फ़अन्नहु गफ़ूरुर रहीम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। आपकी खिदमतों में मोहब्बत, अक़ीदत और एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम। जिस तरीके से आप जानते हैं, ये हमारा प्रोग्राम ये करबला है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मारिफ़ से मुर्तबित है और हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी और ज़रूरियात दीन से मुतालिक हम बात करते हैं। इस प्रोग्राम को आप चंद तरीक़ों से देख सकते हैं। फाइबर टीवी, राको टीवी, अमेज़ॉन टीवी, जादू टीवी, एप्पल टीवी और प्लेटफार्म टीवी के ज़रिए से भी आप इसे मुलाहिज़ा कर सकते हैं। खुदावंद मुताल का ये करम है कि वो जिससे चाहे जो काम ले ले। इंसान कुछ भी नहीं है, उस हद तक उसका मकाम है, उस हद तक उसका रुतबा है जिस हद तक वो इखलास अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ रखता हो या अल्लाह के साथ रखता हो। कभी कभार ऐसा होता है कि हम इखलास रखते हैं लेकिन इखलास के अमल को या इखलास को अमल में लाने पर हमें मलका नहीं होता। हम नीयत खालिस रखते हैं लेकिन नीयत को अपने जज्बात और अपने किरदार पर असरअंदाज नहीं कर सकते। या ऐसा होता है कि हम अमल भी अच्छा करना चाहते हैं लेकिन हम ज़ाहिर में अच्छा करना सीख लेते हैं इब्तदा में, बातिन में अमल को अच्छा करना ये इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो बातिन में कभी कभार अमाल अच्छे नहीं कर सकता। एक मरतबा ऐसा होता है ज़ाहिर में भी इंसान के अमाल अच्छे होते हैं, बातिन में भी अमाल अच्छे होते हैं, नीयत भी खालिस होती है। यकीनन यही वो मरतबा है जो ज़ुहद का कहलाता है। लेकिन खुशा बहाल उन लोगों का जो ये अमल करते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस में मुवाफिक नहीं हो सके, तो दुआ है खुदावंद मुताल उन्हें भी इस काम की तौफीक अता फरमाए। इस दुनिया में मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के अलावा कोई शख्स भी ये कहने का मुद्दई नहीं हो सकता कि मैं दुनिया की हर नेकी या शरीयत के हर उस काम को जो कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने मना फरमाया है नहीं करता और हर वो हुक्म जिसका करने का कहा गया है मैं करता हूँ। शायद शाज़ और नादिर कोई पैदा हो जाए। हम गुनाहों के डूबे हुए लोग, हमारे लिए नजात की कश्ती अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, हमारी खलवतें जलवतें काश उनकी चाहत के मुताबिक हो जाएं और हम उनको अपना कह सकें हकीकी मानों में। ज़ाहिरी तौर पर तो हम कहते हैं वो हमारे हैं और काश वो भी हमें अपना कहें। वो करीम है, करीम इब्ने करीम है, करम के दरबार, करम के दरवाज़े, करम की चाबियां उनके हाथ में हैं और वो करीम इब्ने करीम है। ये उनकी करामत है कि हम जैसों को अपने से मंसूब कर लेते हैं या हमें ऐसा मौका देते हैं कि हम अपने आप को उनसे निस्बत देने को आश्कार कर सकें। लेकिन एक बात है कि किसी भी अकीदे को, किसी भी नज़रिए को किसी शख्स की वजह से, किसी की ज़ात की वजह से मोरद तनकीद करार नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ शख्सियत परस्ती नहीं है। हम दलील के मानने वाले हैं, अक्ल के मानने वाले हैं और हमारे इमाम आकिल हैं, अक्ल कुल और कुल अक्ल हैं हमारे इमाम और हमारे पेशवा। उन्होंने ये हमें बताया कि इंसान हालात के तहत अपने अखलाक रवैये को बदलता रहता है।
اور یہ انسان کا اخلاق، اس کا رویہ، اس کا کردار، اس کی مجبوری بھی ہے کبھی کبھار اس کی عدم تربیت کا نتیجہ بھی ہے، کبھی کبھار اپنے آپ کو آزادانہ خیال شمار کر کے بھی یہ اعمال کر بیٹھتا ہے، اور کبھی کبھار انسان اپنے آپ کو تنہائی میں ایسا محسوس کر بیٹھتا ہے کہ جیسے کوئی دیکھنے والا ہی نہیں، یا انسان ایسے اعمال کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں دیکھیں، ہماری بات چل رہی ہے ہماری خود سازی پر۔ خود سازی کس طریقے سے ہونی چاہیے؟ خود سازی، کسی شخص کی خود سازی دیکھنا ہو تو دیکھیں کہ وہ دوسروں کے بارے میں کتنا ساکت ہے، اس کی زبان دوسروں پر تنقید برائے تنقید کتنی کرتی ہے، اور دوسروں پر تنقید برائے اصلاح کتنی کرتی ہے۔ اگر تنقید برائے اصلاح ہے تو یہ شخص مرتبط سے مستقیم، سیدھا یا براہ راست ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ بات کسی کو کہنی ہے، سنائی کسی کو جا رہی ہے۔ ایسے اشخاص یا تو نصیحت کرنے کو نہیں جانتے، یا خود نمائی کے خواہاں ہیں، یا وہ برائی کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کسی کو بھی نصیحت کرنی ہو تو مستقیم، ڈائریکٹ، براہ راست کرنی چاہیے، تاکہ وہ شخص خود اپنے آپ کو درست کر سکے۔ اور نصیحت کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس جگہ نصیحت کریں جہاں سنی جاتی ہو، اور وہ نصیحت کریں جو ہم نہ کرتے ہوں۔ ہماری عادت ہے کسی کے بارے میں تھوڑی سی بات سنی، کسی کے بارے میں چھوٹی سی خبر سنی، کوئی اشتباہی موضوع ہوا تو ہم نے فوراً اس کے بارے میں ایک نظریہ قائم کر لیا، ہاں دیکھا یہ تو تھا ہی ایسا۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی ایسے ویک پوائنٹس آؤٹ کر دیتا ہے جو کہ اس کی شہرت کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی مشتبہ چیز ایسی دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی ہوتی، ہوئی کس طرح، ہمیں اسباب کی اتنی پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے، ہم ڈائریکٹ حکم کرنے کے حامل ہوتے ہیں اور ہم فوراً حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوگا۔ ایک بات، کوئی شخص اچھا ہو برا ہو، اچھی بات کہے بری بات کہے، کوئی بھی کسی انداز میں کہے، آپ یہ نظریہ نہ لیں کہ جو بات کہہ رہا ہے اس کا اس شخص کی وجہ سے اثر ہے۔ آپ بات سے اثر لیجئے کہ بات کیا ہے۔ اگر بات حق ہے ٹھیک ہے، بسم اللہ، اگر بات نہ حق ہے تو ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ ایسا تھا، اگر اس کی کوئی برائی آپ کے سامنے آشکار ہو گئی، کسی کے بارے میں عیب حاضر ہو گیا، کسی کی برائی آپ کو پتہ لگ گئی، تو آپ دنیا کی کوئی بات، اس نے قرآن کہی، حدیث کہی، اس شخص پہ بھی آپ لعنت ملامت کر رہے ہوں، اس بات پہ بھی لعنت ملامت کر رہے ہوں، ہاں جی یہ تو تھا ہی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا انسان کو اپنے اخلاق کردار کو بنانے کے لیے سب سے بہترین چیز جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں بیان فرمائی وہ قرآن اور حدیث ہے، کیونکہ وہ ایسے شخص، ایسی ذات کی طرف منسوب ہیں جس میں شک، ریب، عیب نہیں ہے۔ انسان کا کوئی بھی شخص ہو، کبھی کبھار ہمارے ذاتی جذبات اس کے اخلاق کردار کو برا کر دیتے ہیں کہ وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، کبھی کبھار اس شخص کے اخلاق کردار یا کوئی ایسی بات جو ہمیں پتہ لگتی ہے اس کی وجہ سے ہمیں اس کی ہر چیز بری لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں اپنے جذبات اور اخلاق کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ جب بھی کسی کے بارے میں آپ فیصلہ کریں، یہ سوچ کر فیصلہ کریں کہ میں بھی کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں تو کبھی ہمیں اصلاح اپنی کرنی ہی نہیں ہے۔ جب کبھی کسی بھی انداز میں کوئی بات، کسی سے اشارہ، کسی سے کنایا، کوئی ایسی خبر، کوئی کسی کا رویہ آپ کو یہ خبر دے دے کہ آپ کے اندر یہ عیب ہے، اسے دور کر لینا چاہیے۔ کیونکہ ہم جب تک اپنے بارے میں جستجو کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، ترقی کی راہ پر گامزن رہیں گے۔ جیسے ہی ہم نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے اور اچھائی برائی کا اثر بھول جائیں گے اور ہم طغیان میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے کہا گیا کہ ہمیشہ جب بھی کسی بھی یہ پریشانی یا شدائد یہی نہیں ہوتے کہ پیسے نہیں ہیں، نوکری نہیں ہے، بچے تنگ کر رہے ہیں، یا کوئی ہمیں روزگار نہیں مل رہا، یہی پریشانی نہیں ہوتی۔ پریشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارا اخلاق درست نہیں ہے، نماز وقت پہ نہیں پڑھتے، ذکر اہل بیت علیہم السلام نہیں کرتے، معرفت میں کمی ہے، یا ہم حقوق معرفت کو بہترین انداز میں ادا نہیں کر سکتے، یہ بھی ہمارے لیے کمی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ جو بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، اس کے لیے ہمیں اہل بیت علیہم السلام سے توسل کرتے رہنا چاہیے، التجا کرتے رہنا چاہیے، اس نظر کے ساتھ کہ وہ اللہ کا وہ ہاتھ ہیں جو اللہ کی عطائیں ہمیں عطا کرتا ہے۔
یہ وہ وسیلہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارتباط قرار دیا ہے، یہ اللہ کا وہ ذریعہ ہیں جن کے ذریعے سے نجات آنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ وسیلہ ہیں، وہ طریقہ ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں شفاعت ملنی ہے، نجات ملنی ہے۔ اگر اہل بیت علیہم السلام نہ ہوتے ہمارے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم جتنا مرضی آئے نیک ہو جائیں، نیک باتیں کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہی مانگتے ہیں کہ ہماری تنہائیاں پاکیزہ ہو جائیں۔ جس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے تنہائیاں پاکیزہ کرنی ہے تو ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے اس موضوع کے اوپر، اور اس بات کو ہمیں دقت کے ساتھ سوچنا چاہیے، اور جب یہ سوچ لیں تو یہ بھی کوشش کریں ساتھ ساتھ کہ اس میں توسل اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ ایک وقت آئے گا، معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان کو صبح کی زبان کچھ کرے گا، صبح کچھ کہے گا، دوپہر کو کچھ کہے گا، شام کو کچھ کہے گا، تینوں وقت میں وہ قسمیں بھی کھائے گا، قسمیں، وعدے، وعیدیں، نظریں کر رہا ہوگا میں ایسا ہی رہوں گا، لیکن دوسرے وقت میں جو دوسرا اخلاق رویہ اختیار کرے گا اس میں بھی وہ اسی طریقے سے کہے گا کہ میں ایسا ہوں گا۔ ایسے وقت میں کہا گیا کہ ہمیں پڑھنی چاہیے اللہم عرفنی نفسک کا، اے اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما۔ اس طریقے سے انسان کو نصیحت ملتی رہتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں آپ کے احساس، جذبات کس طریقے کے ہیں، آپ کو انہیں ٹھیک کرنا ہے، کس طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں، اس طریقے کی طرف بھی آپ نوٹ کیجئے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کوئی ایسا خاص کرتے ہیں، آپ اسے نجات بھی پانا چاہتے ہیں، اس گناہ کی علت کو نہیں جانتے۔ وہ گناہ کی علت بھی ہمیں ٹھیک کرنی چاہیے کہ وہ گناہ کس سبب سے ہم کرتے ہیں۔ کوئی دنیاوی ضروریات ہیں، مادی ضروریات ہیں، معنوی ضروریات ہیں، یا ہمارے ساتھ کسی کی ایسی رفاقت ہے، یا کوئی ایسا ہے جو ہمیں ایسی باتیں تدریک کرتا ہے یا ہمیں ایسی باتیں بتاتا ہے جس کی وجہ سے ہم اشتباہ یا مشتبہ ماحول میں ہوتے جا رہے ہیں، کوئی ایسی زبان ہے جو ہمیں ایسی بری باتوں کی طرف آمادہ کرتی ہے۔ ہر طرف سوچنا چاہیے۔ آج کا زمانہ وہ زمانہ ہے جس کے اندر کسی بھی جگہ کے اوپر انسان کو اطمینان صرف اور صرف جہاں کرنا چاہیے وہ فقط اہل بیت علیہم السلام اور قرآن مجید ہے، جس کے اوپر اطمینان کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اس کو شعار، ہمیشہ اس کو اپنا مشعل راہ، ہمیشہ اس کو اپنا ذریعہ نجات اور طریق ہدایت قرار دینا چاہیے۔ لوگوں کی وجہ سے ہمیں کسی مسجد کو، کسی امام بارگاہ کو، کسی مجلس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ہمیں ایسی جگہوں کو فقط اہل بیت علیہم السلام اور اللہ کے لیے آباد کرنا چاہیے۔ چاہیے ہمیں کیا چاہیے؟ یہ چاہتوں کی ہی دنیا ہے۔ اس چاہتوں کی دنیا میں ہی انسان جب چاہتوں کو مشتبہ انداز میں استعمال کرتا ہے تو گناہ وقوع پذیر ہوتے ہیں، اور ان گناہوں کے لیے 3 لفظ استعمال کیے ہیں۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے توبہ، ایک لفظ استعمال ہوا ہے مغفرت، ایک لفظ استعمال ہوا ہے عفو۔ یہ توبہ، مغفرت، عفو، یہ تینوں کے تینوں لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بتائے ہیں یہ اس معنی میں استعمال ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کا ذریعہ، اپنے گناہ بخشوانے کا ذریعہ، اپنے گناہ مٹانے کا ذریعہ، اس معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ آیت تھی جب اے رسول آپ کے پاس آئیں جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر، پس ان پر سلام کیجیے۔ سلام 2 جگہوں پر ہی ہوا ہے۔ ایک وہ لوگ جو جاہل ہیں ان کو جب جواب نہ دینا ہو تو انہیں سلام علیکم، انہیں سلام کہہ کر ٹال دیجئے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اب ان دونوں سلاموں میں فرق ہے۔ ایک مرتبہ کنایہ اس بات سے ہے کہ دور ہو جائیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ سے، ہاں آپ کو آپ کا دین، ہمیں ہمارا دین مبارک ہو، گو کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ لیکن دوسری جگہ سلام کہاں پہ ہے؟ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کہا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، پس ان سے کہیے کہ آپ پر سلام ہو۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ رحمت کرے۔ انہو، کس لیے؟ بتاکہ یہ کہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، جو اس شخص نے جہالت کی حالت میں گناہ کیا، ثم تاب، پھر اس نے بخشش کر لی، معافی مانگ لی، توبہ کر لی، من بعد ہی، اس گناہ کے بعد، واصلح، اور اپنی اصلاح بھی کر لیا اس شخص نے، فانہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ غفران کرنے والا، مغفرت کرنے والا اور بخشش کرنے والا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، قال رحم اللہ عبدا تاب الی اللہ قبل الموت، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت کرے جس نے توبہ کی مرنے سے پہلے، فَإِنَّ التَّوْبَةَ مُطَّہَّرَةٌ مِّن دَنَسِ الْخَطِیَّہ، پس بات تحقیق یہ جو توبہ ہوتی ہے طاہر کرنے والی، پاکیزہ کرنے والی ہوتی ہے خطاؤں کی ایک میل کچیل کو۔ وَمُنْقِذَةٌ مِّن شَفَ الْحَلَقَةِ،
اور نکالنے والی ہوتی ہے ہلاکت کے منہ سے۔ فرض اللہ بہا علی نفسہ لعبادہ الصالحین، پس اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس چیز کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر، اپنی عبادہ صالحین کے لیے۔ فقال کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے واجب کہ کتب علی نفسہ، نفس کوئی اس معنی میں نہیں ہے کہ ایک وجود بدن ہمارے جیسے اس کے اوپر لکھ لے، نہیں، یہاں پر کتبہ کتابت لکھنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ واجب کے معنی میں ہے۔ وجوب کے لیے قرآن مجید میں چند الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن میں سے ایک لفظ کتبہ ہے۔ کتب علیکم، جس طریقے سے ہمارے لیے صوم واجب کیا ہے کہ روزہ واجب کیا گیا ہے، وہاں پہ بھی کتبہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فَأَنَّهُ مَنْ عَمَلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور ایک اور جگہ فرمائے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو شخص گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، سوء کرتا ہے اپنی ذات کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا، مغفرت کرنے والا پائے گا۔ پھر ایک اور شخص آیا، ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کے اوپر وہ نیکی اور گناہ کو بھی مخلوط کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ وہ دیکھیں ہم گناہ کرتے ہیں، مثلا نماز پڑھتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، لیکن گناہ کہاں کرتے ہیں؟ ریا کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی خود نمائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو کوئی چیز شمار، گناہ اور نیکی مخلوط ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے موقع پہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں بخش دے کہ ہم یہ گناہ اور نیکی کو اکٹھا کر بیٹھے۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسے نیکیاں بھی ہوتی ہیں جو گناہوں کو بخشوا دیتی ہیں، کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو نیکیوں کو مٹا کے رکھ دیتے ہیں، لہذا اللہ سے ہر حال میں پناہ مانگنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہم ایک کام کو نیکی شمار کر رہے ہوں اور ہم گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوں، لہذا اس لیے توسل ہر وقت ساتھ رکھنا چاہیے۔ اس لیے خطباء علماء جب بھی ذکر شروع کیا کرتے تھے تو محبت اہل بیت علیہم السلام کا اظہار کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ توسل بھی کرتے ہیں، مثلا یا مولاتی یا فاطمہ سلام اللہ علیہا اغیثینی، مثلا کہہ دیا یا صاحب الزمان علیہ السلام ادرکنی، یا مثلا کہہ دیا نزیلوں کا حیث متجہت رکابی وضیفوں کا حیث کنت من البلاد، اے مولا میں آپ کا مہمان ہوں جہاں کہیں پر بھی ہوں، آپ کی مہمان نوازی میں بھی ہوں، جس شہر کے اندر بھی ہو جاؤں۔ یہ توسلات اس لیے کی جاتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کہیں پہ زبان لڑکھڑا جائے، کوئی ایسا لفظ جو ہم کہنا محبت میں جا رہے ہوں لیکن اہل بیت علیہم السلام کے نزدیک بغض ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کئی کام ہم ایسے کرتے ہیں جو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں، ہر برائی سے، ہر عیب سے، ہر اس شخص سے جو ہمیں ظاہر میں نیک بنا دیتے ہیں، باطن کے اندر ہم بد باطن رہ جاتے ہیں۔ خداوند متعال ہر مومن پر رحمت کرے۔ لہذا یہ گناہوں کا سلسلہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے اور ہمارے درمیان رکاوٹ ہے۔ ہم امام حسین علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں کہ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، اسکرین کے اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے ہمارا نمبر 009647729911424، اس نمبر کے اوپر آپ میسیج بھیجئے تاکہ ہم آپ کے پیغام اس پروگرام کے اندر پڑھ سکیں اور آپ کے لیے دعائیں کریں۔ خداوند متعال ہماری اور آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ کربلا ہوں، شفا بانٹتی ہوں میں، ہر لا علاج غم کی دوا بانٹتی ہوں میں، کیا مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا بانٹتی ہوں میں، شمس و قمر کو رزق ضیا بانٹتی ہوں میں، سوچو ذرا سی دیر کدھر جائے کائنات، میں بھی شفا نہ بانٹوں تو مر جائے کائنات، میں خاک شفا ہوں،
حسین ہے میرا ہے وہ رقیب، میرا مطلب ہے کرب و بلا اور میں طبیب، آتے ہیں سب یہاں پہ سمنگر ہو یا غریب، دعویٰ ہے میرا جیسا بھی جس کا بھی ہو نصیب، لے آؤ اس کو جس کی جگہ میں دوا نہیں، اس کو شفا نہ دوں تو میں خاک شفا نہیں، میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یا امام حسین علیہ السلام، مہربانی کریں، میری حالت بہت خراب ہے مولا، میری دلی مرادیں پوری فرمائیے مولا، سب کی مشکلیں دور فرما دیجئے مولا، اپنے معجزے کے ذریعے سے، اپنی معجز نمازات کے ذریعے سے انہیں عطا فرمائیے مولا۔ سب سے پہلے میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، اس کے بعد آپ پر ہی میرا آسرا ہے، آپ پر ہی میرا تکیہ ہے مولا، میری مدد فرمائیے مولا۔ آپ کو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ میری مدد فرمائیے مولا، آپ کو آپ کی بہن کی آبرو کا واسطہ مولا، میری دعا کو مستجاب فرمائیے مولا، مجھے گناہوں کی دلدل سے باہر نکال دیجئے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا میرا دل آپ کے لیے بہت تڑپ رہا ہے مولا، میری بیٹی بہت زیادہ بیمار ہے مولا، اور ایک میری سہیلی ہے جو کہ یتیم ہو گئی ہے مولا، اپنے بابا کے لیے بہت پریشان رہتی ہے مولا، اسے صبر عطا فرمائیے مولا، اس کی ماں کا سایہ اس پہ ہمیشہ قائم دائم رہے مولا، ہم دونوں کو ایک ساتھ ہی اپنی زیارت نصیب فرمائیے، اے سید شہداء میری دعا قبول فرمائیے میرے مولا۔ پھر ایک اور مومن کہتے ہیں، سلام مولا امام حسین علیہ السلام، مولا میرا دل بہت زیادہ بھر گیا ہے مولا، میں آپ کے علاوہ کسی کو نہیں سمجھتا اپنا مولا، مولا آپ کو آپ کی والدہ سیدہ زہرا کا واسطہ مولا، میری مشکلیں حل فرمائیں مولا، مجھے زندگی اپنے دین پر، موت اپنے دین پر، اور موت کے بعد حشر و نشور اپنے دین پر عطا فرمائیے مولا، میری دنیا و آخرت کی پریشانیاں دور فرمائیے مولا۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں کہ اگر آپ نے میرا پیغام پڑھا ہے یا پڑھیں تو میں، ایک بچہ میرا مریض ہے، اس کا نام محمد ہے مولا، مولا سے چاہیے، مولا سے دعا کیجیے میرے لیے کہ اسے دعا، اس پر رحمتیں کریں، کرم کریں مولا، امام زمان علیہ السلام کا ظہور عطا فرمائیں۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں کہ ہمارا سب کا دل چاہتا ہے حرم میں آ جائیں، میں چاہتا ہوں مولا اپنے حرم میں معرفت کی زیارت نصیب فرمائیے اور ہمارے گناہ معاف فرمائیے، اللہم عجل ولیک الفرج۔